शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब कुरान नाजिल की है और इसमें कोई ऐब ना रखा, ठीक सीधी, ताकि लोगों को उस अल्लाह की तरफ से आने वाले सख्त अजाब से डराए और इन मोमिनों को खुशखबरी सुनाए जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और वो इन लोगों को डराए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटा बना लिया है। इसका ना इन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। ये बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, बिलाशुबा वो सरासर झूठ कहते हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो इस कलाम पर ईमान ना लाएं तो शायद आप सल्लम उनके गम में अपने आप को हलाक कर देंगे। बेशक जो कुछ ज़मीन पर है हमने उसको ज़मीन के लिए आराइश बनाया है ताकि हम लोगों को आजमाएं कि इनमें कौन अच्छा अमल करने वाला है, और जो कुछ ज़मीन पर है हम उसको नाबूद करके साफ बंजर मैदान कर देंगे। क्या आपका ख्याल है कि गार और पहाड़ी वाले हमारी निशानियों में से बहुत अजीब निशानी थे? जब उन जवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक इनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। फिर हमने इन्हें जगाया कि हम मालूम करें कि दोनों ग्रोहों में से किसको वो मुद्दत अच्छी तरह याद है जो इन्होंने वहाँ गुजारी। हम इनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी और हमने उनके दिलों को सब्र और इस्तकामत से मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी को माबूद ना पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा कहा तो ये बड़ी बेजा बात होगी। ये हमारी कौम है जिसने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं। वो उन पर कोई वाजिया दलील क्यों नहीं लाते? बस उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। और जब तुम उन मुशरिकीन को और जिनकी वो अल्लाह ताला के सिवा इबादत करते हैं छोड़ दिया है तो गार में पनाह लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया करेगा। और ए मुखातिब, तुम सूरज को देखते हो जब वो निकलता है तो उनके गार से दाएं तरफ बचता हुआ जाता है और जब गरूब होता है तो उनसे बाएं तरफ बचकर निकल जाता है और वो गार की खुली जगह में है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे बस वही हिदायत याफ्ता है और जिसको वो गुमराह करे तो इसके लिए हरगिज कोई दोस्त सीधी राह दिखलाने वाला ना पाएगा। और ए मुखातिब, तुम ख्याल करते कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोए हुए थे और हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ करवट बदलाते थे और इनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने दोनों हाथ पंजे फैलाए बैठा था। अगर तुम इन्हें झांक कर देख लेते तो पीठ फेर कर भाग खड़े होते और इनसे दहशत में आ जाते। और इसी तरह हमने इन्हें जगाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें। इनसे एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी देर रहे? इन्होंने कहा, हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा रहे। बस इन्होंने कहा, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम कितनी मुद्दत रहे हो। बस अपने में से एक को अपना ये रुपया देकर शहर की तरफ भेजो, बस वो देखें कि कौन सा खाना पाकीज़ा तर है तो वो इसमें से तुम्हारे लिए खाना ले आए और खुशनुबी से काम ले और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। बेशक अगर वो लोग तुम्हारी खबर पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या अपने मजहब में फिर लौटा लेंगे
اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤگے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو اس سے منقطع کیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ اب کچھ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تحقیق باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، ان کو صرف تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ پس آپ سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے نہ پوچھو، اور کسی کام کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو، اور جب بھول جایا کرو تو یاد آنے پر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور کہہ دو کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، جتنی مدت وہ رہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں معلوم ہے۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں جو آپ سلم کی طرف آپ سلم کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم اس کے سوا ہر کس کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ صبر کرتے رہیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیریں کہ تم دنیا کی زندگی کی آسائش کے طلبگار ہو جاؤ، اور اس شخص کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور کہہ دیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے ان کو گھیر رہے ہوں گے، اور اگر وہ پیاس کی فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتا ہوا پانی ملے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ برا ہے ان کا پینا اور بری ہے رہنے کی جگہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز باریک ریشم اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنیں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ اور ان سے 2 شخصوں کی مثال بیان کریں۔ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے انگوروں کے 2 باغ بنائے، اور ہم نے انہیں کھجوروں کے درختوں کی باڑ سے احاطہ کر لیا، اور ان کے درمیان کھیتی رکھی۔ دونوں باغ کثرت سے پھل دیتے، اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، اور اس شخص کا اور بھی بہت پھل وغیرہ تھا۔ ایک دن اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، اور ساتھیوں کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ اور وہ اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، اور نہ یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو وہاں بھی ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔
تو اس کا دوست جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس خدا کی ناشکری کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک مرد بنایا، جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا، ماشاءاللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھتے ہو تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ دے دے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے، پھر وہ مٹی کا چٹل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، اور پھر تو ہرگز اس کو حاصل نہ کر سکے، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا تو وہ اس سرمائے پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تھا، اور وہ کہنے لگا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ وہ اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہ تھا۔ ایسے وقت میں مدد کرنا صرف سچے اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی بہتر ثواب دینے والا اور بہتر بدلہ دینے والا ہے، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو۔ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین سرسبز ہو گئی، پھر وہ سبزہ خشک ہو کر چورا چورا ہو گیا کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، وہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور لوگوں کو ہم جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے سامنے صفوں میں کھڑے پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے ہو، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں کریں گے، اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی بات کو، بلکہ سب لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے وہ سب حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسے عاجز نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جنہیں تم نے معبود خیال کیا تھا، تو وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں، سوائے اس بات کے کہ ان کو بھی اگلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے آ جائے۔
اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور وہ لوگ جو منکر ہیں ناحق جھگڑتے ہیں تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے مذاق بنا لیا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جائے تو وہ ان سے منہ موڑے، اور جو گناہ وہ کر چکا ہے انہیں وہ بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بھاری پن پیدا کر دیا ہے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر ان سے مواخذہ کرے تو ان پر جلد عذاب بھیج دے، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ ہرگز اس سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کی تباہی کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا جب تک میں دو دریاؤں کے آپس میں ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، خواہ سالہ سال تک چلتا رہوں۔ جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور مچھلی نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم دیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے بھلائی کی وہ باتیں سکھاؤ جو تمہیں سکھائی گئی ہیں؟ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر تم کیسے صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، تم نے اس میں سوراخ کر دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دو، یہ تو آپ نے عجب کام کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میرا مواخذہ نہ کریں، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر ڈالا ہے؟ آپ نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ خضر نے کہا کہ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا، اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر ان کا گزر ہوا، انہوں نے ان کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے۔ خضر نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں ان چیزوں کا راز تمہیں
बताए देता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। वो कश्ती चंद मस्कीनों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे। बस मैंने इरादा किया कि इसमें ऐब पैदा कर दूं। और इनके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती पकड़ लेता था। और रहा वो लड़का तो इसके माँ बाप दोनों मोमिन थे, और हमें अंदेशा हुआ कि कहीं सरकशी और कुफर में ये इन पर गालिब ना आ जाए। बस हमने चाहा कि इनको इनका रब बदले में ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर और मोहब्बत में इससे बढ़कर हो। और वो जो दीवार थी वो शहर के 2 यतीम लड़कों की मलकियत थी, और इसके नीचे इन दोनों का खजाना दबा हुआ था। और इनका वालिद एक नेक आदमी था। सो तुम्हारे रब ने चाहा कि वो दोनों बालिग हो जाएं और तेरे रब की रहमत से अपना खजाना निकाल ले। और मैंने जो कुछ किया है अपनी मर्जी से नहीं किया। ये है वो हकीकत जिस पर तुम सब्र ना कर सके। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे लोग जुल्करनैन के मुतल्लिक सवाल करते हैं। इनसे कह दीजिए कि इसका किसी कदर हाल मैं तुम्हें सुनाई देता हूँ। बेशक हमने इसको ज़मीन में कुदरत दी थी और हमने इसे हर तरह का साजो सामान दे रखा था। सो एक दफ़ा वो एक रास्ते पर चल खड़ा हुआ, यहाँ तक कि जब वो मगरिब की तरफ एक मकाम तक पहुँच गया तो सूरज को एक दलदल के चिश्मे में डूबता हुआ पाया, और इसके नज़दीक इसने एक कौम को पाया। हमने कहा कि ए जुल्करनैन, ख्वाह तुम इन पर सख्ती करो, ख्वाह इनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। उसने कहा कि जो नाफरमानी करेगा सो उस पर हम सख्ती करेंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो इसे सख्त अजाब देगा। और जो ईमान ले आए और नेक अमल करे तो इसके लिए नेक बदला है, और अपने मामले में हम इससे नरम बात कहेंगे। फिर वो एक रास्ते पर चल पड़ा, यहाँ तक कि जब वो मशरिक की तरफ एक मकाम तक पहुँच गया तो इसने सूरज को एक ऐसी कौम पर तुलू होते पाया जिनके लिए हमने सूरज की तरफ से कोई आड़ नहीं रखी थी। ये वाक़या बिल्कुल इसी तरह है और इसके मुकम्मल हालात से हम बाखबर हैं। फिर वो एक रास्ते पर चल पड़ा, यहाँ तक कि वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो इनके दूसरी तरफ इसने एक ऐसी कौम को पाया जो तकरीबन बात नहीं समझते थे। इन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं, तो क्या हम तेरे लिए कुछ माल जमा कर दें ताकि तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दे। इसने कहा, जिस माल पर मुझे मेरे रब ने कुदरत दी वो बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत बाजू से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे के तख्ते ला कर दो। यहाँ तक कि जब इसने इसे दोनों पहाड़ों के सरों तक बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि अब इसे आग फूंको। यहाँ तक कि जब इसे आग की तरह सुर्ख कर दिया तो हुक्म दिया कि अब लाओ कि मैं इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। फिर इन याजूज और माजूज में इस बात की ताकत ना रही कि इस पर चढ़ सके और ना वो इसमें सुराख कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा कि ये मेरे रब की रहमत की बदौलत है, सो जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो खुद इसे गिरा कर रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। और इस दिन हम इनको इस तरह छोड़ेंगे गोया एक दूसरे में घुसे चले जा रहे होंगे, और सूर फूका जाएगा, फिर सबको हम एक जगह जमा कर देंगे, और इस दिन हम काफिरों के सामने जहन्नम पेश करेंगे, इन लोगों के सामने जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत ही ना रखते थे। क्या वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है ख्याल करते हैं कि मेरे अलावा वो मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लेंगे?
یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ٹھہرنے کی جگہ مقرر کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ نقصان میں رہیں گے؟ وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام سے اور اس کی ملاقات سے انکار کیا ہے، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن یعنی اہمیت نہیں دیں گے۔ یہی جہنم ان کی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کی رہائش کی جگہ جنت الفردوس ہوگی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں جانا نہ چاہیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ اگرچہ ایسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئیں۔ فرما دیں کہ میں بے شک تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، اس سے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔